बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रीन किराम, हर रोज़ की तरह आज भी हम इस मुख्तसर सी नशिस्त में एक अहम मसला डिस्कस करेंगे, और वो एक ऐसा मामला है जिसने पूरी दुनिया के लोगों की तवज्जो बिलअमूम और बिलखुसूस मुसलमानों की और ईसाइयों की तवज्जो को अपनी जानिब मबजूल कर लिया है। और इस हवाले से बड़े बड़े मुफक्किर और मुबस्सिर हज़रात अपने अपने तफक्कुरात और अपने तबसरे रिकॉर्ड करवाने में लगे हुए हैं। वो अहम फैसला और अहम बात यह है कि तुर्की के सदर जनाब तैयब उर्दगान साहिब ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने इस्तांबुल की एक तारीखी इमारत आया सूफिया म्यूजियम की हैसियत को मस्जिद की हैसियत में तब्दील करने का ऐलान कर दिया है। और ये एक ऐसा तहलका खेज ऐलान है कि जब से ये ऐलान और ये फैसला लोगों की समाअतों की नज़र हुआ है, सोशल मीडिया पर बहुत से लोग अपने अपने तफक्कुरात को, अपने अपने तबसरों को और अपने अपने तासुरात को लेकर कूद पड़े हैं। उन लोगों में से अगर हम इनके लेवल्स को देखें कि कितनी अक़साम के लोग, कितनी टाइप्स के लोग सोशल मीडिया पर हमें नज़र आते हैं, तो बुनियादी तौर पर हम उन्हें दो अक़साम में तकसीम कर सकते हैं। एक तबका जो है वो लिबरल कम्युनिटी है, और दूसरा तबका ये रिलीजियन कम्युनिटी से वाबस्ता है। और ये आपस में इस कदर बहसो मुबासा के अंदर मुब्तला हैं और एक दूसरे को बुरा भला कहने के अंदर मुब्तला हैं कि बसा औकात बहस करते करते बात अपने असल ट्रैक से उतर जाती है। तो हज़रीन किराम, आइए हम इस नशिस्त के अंदर ये मुआमला समझने की और सुलझाने की कोशिश करते हैं, और लोगों को एक पैगाम देने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के अंदर किसी तरह का भी मुआमला हो जाए, आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहने से वो मुआमला हल नहीं हो सकता। जब तक आप एक दूसरे को अपने तहकीकी एतबार से और इल्मी बुनियादों पर उस्तवार होकर उनको दलाइल पेश नहीं करेंगे, कोई भी इंसान आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा। उनकी तरफ से जो लिबरल कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो सबसे पहला एतराज किया जाता है वो ये एतराज है कि ये फैसला जो तैयब उर्दगान साहिब ने इस्तांबुल की एक हिस्टोरिकल प्लेस को चेंज करने का किया है, ये सिर्फ और सिर्फ इंतहा पसंदी है, शिद्दत पसंदी की वजह से किया गया। और यह बहुत बड़ा जुल्म है कि एक गिरजा घर को मस्जिद में तब्दील कर दिया जाए। और दूसरा जो बड़ा एतराज इन लिबरल कम्युनिटी की वजह की तरफ से हमें आता है वो ये है कि अगर आप मुसलमान होने के बावजूद खुद ऐसा मामला करते हैं, हालांकि इस्लाम जो अक़लियत हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, उनकी इबादात के तहफ़्फ़ुज़ करने का हुक्म देता है, जब आप खुद मुसलमान होने के बाद अपने इस्लाम के क़वानीन को रौंद रहे हैं और उनकी पासदारी नहीं करते, तो फिर आप बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया गया, आज तक उसका रोना क्यों रोते हैं? ये दूसरा बड़ा एतराज़ किया जाता है। तो हम इनको यके बाद दिगरे इनके एतराज़ात के जो जवाबात हैं उनको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि उनके जहन से जो गलत फहमियां हैं वो निकल सकें। तो सबसे पहली जो बात है
جو انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ محض ترکی کی شدت پسندی کی وجہ سے ایسا قدم اٹھایا جا رہا ہے، تو میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ذرا ہسٹری کو کہ اوراق کو اٹھائیے اور اس کو دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ ایسا قدم کیوں اٹھایا گیا۔ تو ہمیں سب سے پہلے ہم پہنچتے ہیں 1453 AD میں، یعنی 1453 عیسوی میں ہم پہنچتے ہیں، جو سرکردہ ہے جس کا تعلق ہے اس آیا صوفیہ سے۔ اس دور میں 1453 عیسوی میں مسلمانوں کے ایک عظیم لیڈر سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے استنبول کو جب فتح کیا، جس کا پرانا نام ہم قسطنطنیہ رکھتے ہیں، جب اس کو فتح کیا تو فاتح کی حیثیت سے وہ اس شہر کے اندر داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد انہوں نے آیا صوفیہ جو کہ ایک گرجا گھر تھا، ان کے بڑے بڑے پوپس کو بلایا، پادریوں کو بلایا، اور ان کو بٹھلانے کے بعد باقاعدہ طور پر اس کی قیمت ادا کی، قیمت ادا کر کے اس آیا صوفیہ کو ان سے خریدا ہے، باقاعدہ طور پر قیمت ادا کی ہے۔ اب اس پہ سب سے بڑا ایک اعتراض لبرل کمیونٹی فوری طور پر کرنے والی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اعتراض یہ ہے کہ وہ فاتح کی حیثیت سے چونکہ داخل ہوا تھا، سلطان محمد فاتح، اب انہوں نے کیا کیا، پادریوں کو بلا کر ان کو ڈرایا اور دھمکایا، اور اس ڈرانے اور دھمکانے کی وجہ سے مجبوری کی مد نظر، مجبوری کی وجہ سے، مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے پادریوں نے کیا کیا ہے، یہ قیمت کو وصول کیا۔ میں ذرا ان کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس اعتراض کرنے سے پہلے اگر آپ ہسٹری کے اوراق کی ورق گردانی کر لیتے تو شاید آپ یہ اعتراض نہ کرتے، کیونکہ یہ صبح کے سورج کی طرح واضح ہے کہ 19ویں صدی سے پہلے پہلے اس پوری دنیا کا ایک اصول رہا ہے، عالمی قوانین میں سے ایک قانون یہ رہا ہے، اور جو سارے تسلیم کر رہے تھے ان قوانین کو، وہ قانون کیا تھا کہ 19ویں صدی سے پہلے یہ قانون تھا کہ جو بندہ بھی کسی ملک کے اندر فاتح کی حیثیت سے داخل ہوگا تو آٹومیٹکلی وہ اس ملک کی ہر چیز کا مالک بن جائے گا، ہر چیز اس ملک کی اس کی ملکیت میں چلی جائے گی، چاہے وہ نہریں ہیں، چاہے وہ انڈسٹری ہے، چاہے وہ کھیتی ہے، چاہے وہ سکولز ہیں، چاہے وہ انڈسٹری ہے، آٹومیٹکلی اس کی ملکیت میں چلا جاتا ہے اور یہ مالک بن جائے گا۔ سلطان محمد فاتح اس ملک کے اندر کیا ہوا تھا، فاتح بن کر داخل ہوا، فاتح بن کر داخل ہوا۔ اگر وہ چاہتا تو اپنے روب اور دبدبے سے اور اس قانون کی وجہ سے بغیر قیمت ادا کیے وہ آیا صوفیہ میں رد و بدل کرنے کا حق رکھتا تھا، کیونکہ آٹومیٹکلی اس قانون کی وجہ سے آیا صوفیہ اس کی ملکیت میں داخل ہو چکی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، چونکہ وہ مسلمان تھا، اور مسلمان ہر لحاظ سے اسلام کے قوانین کی پاسداری کرتا ہے، لہذا یہاں پر بھی سلطان محمد فاتح نے اسلام کے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے ان سے باقاعدہ طور پر قیمت ادا کرنے کے بعد اس کو خریدا ہے پادریوں سے۔ اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا گرجا گھر خریدا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ تو عبادت گاہ ہے عیسائیوں کی، جس طرح مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد ہے اور مسلمانوں کے لیے مساجد کو بیچنا یہ حرام ہے، بیچ نہیں سکتے، کیا وہ گرجا گھر کو بیچتے ہیں؟ آپ یورپ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، یعنی 1453 کا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی اور آج کے موجودہ دور کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، عیسائی کیا کر رہے ہیں، کرسچن کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے گرجوں کو بیچتے ہیں، اپنے چرچوں کو بیچ رہے ہیں، فروخت کرتے ہیں، اور ان کی ایک بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے چرچز کو اس لیے سیل کرتے ہیں کہ عبادت گاہوں کے اندر عبادت گزار کم پڑ گئے ہیں، اس وجہ سے کم ہے، اس لیے ہم اپنی عبادت گاہ کو سیل کر دیتے ہیں کیونکہ اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کبھی انہوں نے کارخانوں والوں کو اپنے جو ہے وہ چرچز فروخت کیے ہیں، کبھی انہوں نے اسکول والوں کو، کبھی انہوں نے شاپس والوں کو، تو انہوں نے ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے کہ انہوں نے کتنے چرچوں کو فروخت کر چکے ہیں، چرچز کو فروخت کیا ہے۔ اب سوال یہاں پر ایک یہ پیدا ہوتا ہے، نقطہ جو مذہبی کمیونٹی ان کی جانب سے ایک نقطہ پیدا ہوتا ہے، ایک بات کرتے ہیں وہ کہ اگر چرچ کو ان کی حیثیت کو چینج کرنا یہ درست ہی نہیں ہے سرے سے، تو پھر وہاں پر یہ لوگ کیوں نہیں بولے کہ چرچ کو
ان کی حیثیت کو چینج کر کے یہاں پر انڈسٹری قائم کی جا رہی ہے، چرچ کی حیثیت کو چینج کر کے یہاں پہ اسکول سٹارٹ کیا جا رہا ہے، چرچ کی حیثیت کو چینج کر کے یہاں پہ شاپس بنائی جا رہی ہیں، مارکیٹس بنائی جا رہی ہیں، تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ آج اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ گرجا گھر کو سلطان محمد فاتح کی جانب سے مسجد کو کیوں بنایا گیا؟ بھائی یہاں پر تو وہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ باقاعدہ طور پر سلطان محمد فاتح نے فاتح کی حیثیت رکھنے کے باوجود ان کو قیمت ادا کی ہے اور اس کے بعد ان کو اس کو مسجد کے اندر تبدیل کیا ہے، مسجد میں تبدیل کیا ہے۔ 1935 کے اندر اتاتورک، یہ ترکی کے اندر اس کی حیثیت تھی صدر کی، وزیر اعظم کی، جب یہ داخل ہوا اس نے بہت سے اسلام دشمن کام کیے، ان میں سے جو سب سے قابل ذکر کام ہے وہ یہ ہے کہ آیا صوفیہ کی مسجد کو اس نے اس کی حیثیت کو چینج کر کے میوزیم کے اندر تبدیل کر دیا۔ اب یہاں پر بھی مذہبی طبقہ ایک سوال کرتا ہے لبرل کمیونٹی سے، وہ یہ سوال کرتا ہے کہ اگر واقعی آپ لوگ عبادت گاہوں کے اتنے دلدادہ ہیں اور ان کی اہمیت کو آپ مانتے ہیں اور ان کے احترام کو اپنے لیے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، تو یہاں پر کیوں نہیں کھڑے ہو کر اعتراض کیا گیا کہ اتاتورک نے ایک طبقے کی عبادت گاہ کو کیا کیا، چینج کر کے اس کی حیثیت تبدیل کر دی اور میوزیم کے اندر چینج کر دیا؟ یہاں پر نہیں۔ تو اس وجہ سے آج جو طیب اردگان صاحب نے جو فیصلہ اعلان کے اندر فیصلہ کیا ہے اپنا کہ آیا صوفیہ کی مسجد کو مسجد میں دوبارہ تبدیل کیا جائے گا، جو کہ میوزیم تھا ان کو دوبارہ مسجد کے اندر تبدیل کر دیا جائے گا، اس کی میوزیم والی حیثیت کو ختم کر کے مسجد کی حیثیت دی جائے گی، تو اصل میں یہ گرجے کو ختم کر کے مسجد میں چینج کرنا نہیں ہے، بلکہ مسجد کی اصلی حقیقت کی طرف اسے لے کر جانا ہے، اس لیے اعتراضات نہیں بنتے۔ دوسرا جو اعتراض تھا کہ مسلمان بابری مسجد میں کیوں چیختے ہیں، بابری مسجد کے حوالے سے تو میں نے پہلے آپ سے عرض کر دیا کہ دیکھیں جو 19th جو ہماری سینچری ہے، جو صدی ہے، اس سے پہلے یہ قانون تھا، اس کے بعد یہ قانون عالمی قانون ختم کر دیا گیا کہ جو بھی کسی بھی ملک کو فتح کرتا ہے اور فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے آٹومیٹکلی ساری چیزیں اس کی ملکیت میں چلی جاتی ہیں، اس حیثیت کو ختم کر دیا گیا۔ یہ 19th جو سینچری ہے اس کے اوائل میں ہی شروع کے اندر یہ قانون ختم کر دیا گیا، اس قانون کو عالمی قوانین میں شامل کر دیا گیا۔ لیکن کیا تھا کہ یہ کئی دہائیوں کے بعد 1950 کے اندر آ کر انہوں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا، یعنی 1950 کے بعد جا کر بابری مسجد کو شہید کر دیا اور بابری مسجد کو شہید کرنے میں اپنا حق سمجھا، حالانکہ انہوں نے عالمی قانون کی دھجیاں اڑائیں۔ اس لیے کبھی بھی ہم بابری مسجد کا موازنہ یہ آیا صوفیہ کے ساتھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پر قانون تھا اور یہاں پر قانون بالکل نہیں تھا۔ اس لیے تو ناظرین، اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جو سب سے پہلے میں نے بات کی تھی وہ یہ پیغام وہ پیغام ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو برا بھلا کہنے سے مسئلہ درست نہیں ہوگا۔ اور دوسرا جو پیغام ہم دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو آٹومیٹکلی آپ دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور ان مسلمان جو سادہ لوگ مسلمان ہیں جو اس کنفیوژن میں ہیں کہ یہ جو ترکی کے صدر طیب اردگان نے یہ معاملہ کیا، کیا یہ درست ہے یا غلط ہے، ان کی کنفیوژن کو بھی دور کرنا آپ کا کام ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں تاکہ ہر مسلمان کی جو کنفیوژن ہے اس کے مائنڈ میں آئی ہوئی ہے کہ گرجے کو مسجد کیسے بنایا جا سکتا ہے یا میوزیم کو مسجد کیسے بنایا جا سکتا ہے، تو اس صورت میں جو کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے اس کو دور کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔